आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। पयाम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। कुरान करीम की मुख्तलिफ़ आयात पर हम रोज़ सीखते हैं। ये पयाम सुबह है ही कुरान करीम को सीखने का प्रोग्राम कि कुरान करीम के ये आयात हमसे क्या मुखातबत कर रही हैं आज के इंसान से। हम आज के अहद का आदमी यानी हम क्या क्या नसीहतें, बरकतें, हिकमतें, रहमतें, हिदायतें हम हासिल कर सकते हैं और क्या हम हासिल कर रहे हैं। तो हम अपने मुल्क के जय्यद उलमा को ज़हमत देते हैं कि वो तशरीफ़ लाएँ और कुरान करीम की इन बरकतों को वाज़े करें, इन रहमतों को वाज़े करें। अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है। हम में से अक्सर की मादरी ज़बान अरबी नहीं है, हम अजमी हैं। कुरान करीम को समझाने के लिए उलमा की ज़रूरत हमेशा दरपेश रहती है। ख़वातीन व हज़रात, कुरान करीम को सीखना, फिर उस पर अमल करना, उसे आगे पहुंचाना, यह हमारी ज़िम्मेदारी है। ख़वातीन व हज़रात, आज हम बात करवाएंगे अपने मुल्क के एक जय्यद आलिम दीन से सूरह बकरा की आयत नंबर 129 के बारे में। ये दुआ है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। ख़वातीन व हज़रात, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ मांग रहे हैं कि रब्बना वब्बस फ़ीहिम रसूलम मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरी कौम में फिर इन्हीं में से एक रसूल उठा जो तिलावत आयात करे। ख़वातीन व हज़रात, व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम, ये दुआ मांगी जा रही है इब्राहीम अलैहिस्सलाम, और ये बैतुल्लाह शरीफ की दीवारें बुलंद कर रहे हैं आप और इस्माईल अलैहिस्सलाम, वहाँ ये दुआ मांगी जा रही है। ख़वातीन व हज़रात, लेकिन जो फ़राइज़ रिसालत जो अल्लाह ताला तालीम कर रहा है कुरान करीम में, वो भी यही हैं, लेकिन तरतीब ज़रा सी बदली हुई है। वहाँ तिलावत आयात के बाद यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम, यहाँ युज़क्कीहिम को सबसे आखिर में रखा गया है। इसकी क्या वजह है, ये भी हम जानना चाहेंगे अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान से। ख़वातीन व हज़रात, ये तिलावत आयात किसे कहते हैं? पीछे पीछे चलने को कहते हैं, तज़किया नफ्स। ये तज़किया क्या है? ये तज़किया नफ्स का है, किन किन चीज़ों का है? फिर तिलावत और इल्म को, तालीम को अलग अलग रखा गया है। इल्म की सरहदें जहाँ ख़त्म होती हैं, क्या हिकमत की सरहदें वहाँ से शुरू हो जाती हैं? इल्म और हिकमत की बातें कहाँ हैं और कुरान से हम कैसे हासिल कर सकते हैं? और एक सवाल जो टू डूज़ के हवाले से हम हमेशा हर प्रोग्राम में रखते हैं कि क्या उम्मत की सतह पर तिलावत आयात हो रही है, तज़किया हो रहा है, इल्म और हिकमत का हुसूल हो रहा है या नहीं हो रहा? तो कुरान करीम से ये मोती हम कैसे हासिल कर सकते हैं, ये हमें बताएंगे मौलाना शुजाउद्दीन शेख साहब। ख़वातीन व हज़रात, मौलाना शुजाउद्दीन शेख साहब हमारे मुल्क का एक जाना माना नाम, कौन आपसे वाकिफ़ नहीं। पयाम सुबह का लाजमी जुज़ कई बरसों से, बल्कि शुरू से तशरीफ़ ला रहे हैं शेख साहब, और हमेशा हम शेख साहब से सीखते हैं। शागिर्द ख़ास मोहतरम डॉक्टर असरार अहमद साहब अलैहिर रहमा। शेख साहब को खुश आमदीद कहते हुए प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से सूरह बकरा और आयत 129। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم۔ اے رب، ان لوگوں میں خود انہی کی قوم سے ایک ایسا رسول اٹھا جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوارے۔ تو بڑا مقتدر اور حکیم ہے۔ خواتین و حضرات، شیخ صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ نماز عید میں کتنی زائد تکبیریں ہوتی ہیں؟ درست جواب 6۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ قرآن کریم کی کس صورت میں بیان کیا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ سورہ بقرہ میں یا سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یا سورہ فتح میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092245270009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213400980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ حضرت ارشاد فرمائیے، ابراہیم علیہ السلام اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ شریف کی دیواریں بلند فرما رہے ہیں اور یہ دعا ہو رہی ہے۔ ارشاد فرمائیے اس کا پس منظر، اور پھر ایک ایک لفظ پر ہم آپ سے بات کروائیں گے، سیکھیں گے آپ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ انیس صاحب جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ جس صاحب نے خود ارشاد فرمایا کہ پس منظر میں خانہ کعبہ کی از سر نو تعمیر، جس میں ابراہیم علیہ السلام اور ساتھ اسماعیل علیہ السلام شریک ہیں، اور وہ از سر نو تعمیر کے ساتھ ساتھ دعائیں ہو رہی ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہماری جانب سے قبول فرما، بے شک تو خوب سننے والا علم رکھنے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا دے۔ اب اتنے جلیل القدر پیغمبر اللہ سے التجا کیا کر رہے ہیں، ہمیں اپنا مسلم بنا دے اور ہماری اولاد میں سے ایک امت مسلمہ پیدا فرما دے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے ہمارا نام مسلم رکھا تھا، اس کا اشارہ سورہ حج کے آخر میں بھی آتا ہے۔ آگے وارینا مناسکنا وتب علینا، ہمیں ہمارے عبادت کے طریقے ہمیں سکھا دے اور ہم پر نظر کرم فرما، ہمیں معاف فرما۔ انک انت التواب الرحیم، بے شک تو خوب توبہ قبول فرمانے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ تو ہیں سورہ البقرہ کی آیات 127 اور 128، دعائیں جاری ہیں۔ اب یہ آیت کریمہ جس کا آپ نے ذکر فرمایا، تلاوت بھی ہوئی، ترجمہ بھی ہوا، اور یہاں ایک ایسی عظیم دعا کا ذکر آ رہا ہے جو دعا قبول ہونے میں 2500 برس لگ گئے، اور یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے متعلق سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا، اور زمانی اعتبار سے کم و بیش کو 2500 برس کا فصل ہے۔ معلوم ہوا کہ قبولیت دعا میں وقت بھی لگ جاتا ہے، اور دعا بہت عظیم ہو اور یہ تو عظیم ترین ہے تو وقت بھی بہت لگا۔ لکل امر مستقر، قرآن کریم ایک مقام پر فرماتا ہے کہ ہر معاملے کے لیے ایک وقت اللہ تعالیٰ کے ہاں معین ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا اگلی جی آپ صرف ایک بات جو ذہن میں ابھی آ رہی تھی کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں۔ جی اللہ اکبر۔
میں مسیح علیہ السلام کی بشارت ہوں، میں اپنی ماں کا خواب ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ارشاد۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ ایک نقطہ تو یہ آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں پیغمبروں کی دعائیں بھی نقل فرماتا ہے۔ بہت پہلے کی بات ہے، الحمدللہ ایک پوری سیریز میں ہم نے قرآن حکیم کی دعاؤں کے حوالے سے کلام کیا، جن میں پیغمبروں کی دعائیں بھی ہمارے سامنے آئیں، اور وہ دعائیں فقط دعائیں نہیں ہیں، ان میں عظمتیں بھی ہیں، ان میں تربیت بھی ہے، ان میں آداب بھی ہیں، ان میں مانگنے کے ڈھنگ سکھائے گئے ہیں، طریقے سکھائے گئے ہیں۔ بہرحال تو یہ پورا مقام جس پر ابھی کلام ہو رہا ہے، یہ تو آیت 129 جس پر آج ہم کلام کر رہے ہیں۔ البتہ پچھلی 2 آیات کو بھی دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر آ رہا ہے، ایک بات۔ دوسری بات، اس آیت کریمہ میں آپ نے یہ بھی اشارہ فرمایا کہ ایک طرف تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے متعلق ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر بھی ہے، اور ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بنیادی فرائض کا ذکر بھی آ رہا ہے۔ آیات کی تلاوت بھی ہے، احکام کی تعلیم بھی ہے، حکمت کی تعلیم بھی ہے، اور تزکیے کا عمل بھی ہے۔ یہ 4 کام اس مقام پر بیان ہوئے، اور 4 ہی مرتبہ یہ 4 کام قرآن کریم میں بیان ہوئے۔ یہ آیت نمبر 129 جس کا مطالعہ کر رہے ہیں، پھر اسی البقرہ میں آیت نمبر 151 میں بھی اس کا تذکرہ آتا ہے، پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں بھی اس کا ذکر آتا ہے، اور پھر آخر میں جا کے 28 سپارے میں سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 2 میں بھی اس کا ذکر آتا ہے۔ 4 کام، آیات کی تلاوت، احکام کی تعلیم، اور حکمت کی تعلیم، اور تزکیے کا عمل، یہ 4 کاموں کا ذکر 4 مرتبہ قرآن کریم میں آیا۔ انٹرو میں آپ نے بڑے علمی نقطہ بھی پیش کیا۔ اس مقام پر جو آج زیر مطالعہ ہے، تزکیے کا تذکرہ آخر میں ہے۔ بقیہ تینوں مقامات پر تلاوت، پھر تزکیہ، پھر احکام کی تعلیم، اور پھر حکمت کا تذکرہ آ رہا ہے۔ ایک فرق یہ بھی ہے، بقیہ تینوں مقامات پر وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نسبت سے ان سب کو بیان فرمایا۔ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں دیکھیں، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان فرمایا، انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا، اور پھر اللہ فرماتے وہ تلاوت کرتے ہیں، آیات کی تزکیہ کرتے ہیں، احکام اور حکمت کی تعلیم۔ البقرہ کی آیت نمبر 151 کو دیکھیں، جس کی طرف اشارہ کیا گیا، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسے کہ ہم نے تمہیں میں سے ایک رسول کو بھیجا، اللہ اپنی طرف نسبت کر رہا ہے۔ پھر تلاوت، تزکیہ، احکام کی تعلیم، حکمت کی تعلیم۔ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 لیں، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ اللہ جس نے ان ان پڑھ عربوں میں سے، ان پڑھ کس معنی میں؟ وحی کی تعلیم ان کے پاس نہ تھی، امیین، انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا، تلاوت آیات کرتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں، احکام کی تعلیم، حکمت کی تعلیم۔ وہ 3 مقامات دوسرے، البقرہ 151، آل عمران 164، اور سورہ جمعہ آیت نمبر 2، وہاں نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے، وہاں تلاوت، تزکیہ، احکام کی تعلیم اور حکمت، یہ ترتیب آتی۔ یہاں جو دعا کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، وہاں تلاوت کا ذکر ہے، احکام کا ذکر ہے، حکمت کا ذکر ہے، پھر تزکیے کا ذکر ہے، یہ نسبت جاری ابراہیم علیہ السلام کی طرف۔ فرق کیا ہو رہا ہے؟ اگر ہم ترتیب کے اعتبار سے دیکھیں تو تلاوت ہے، اور ابھی تلاوت تعلیم کا فرق بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تلاوت ہے، تعلیم ہے، حکمت بھی ہے، ایک اشارہ احکام کی حکمتیں، اور تزکیہ بھی ہے۔ ظاہر کا معاملہ بھی درست ہونا چاہیے، باطن کا معاملہ بھی درست ہونا چاہیے۔ عام طور پر نگاہ ظاہر کی طرف ہوا کرتی ہے، اس ترتیب کے مطابق یہ ترتیب جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں بالکل درست ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی، 1 نہیں، 2 نہیں، 3 مرتبہ، کہ باطن کا معاملہ زیادہ اہم بھی ہے، اور باطن کو فراموش نہ کیا جائے، تو 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے تزکیے کا ذکر تلاوت کے بعد فرما کر ہمیں توجہ دلائی ہے کہ باطن کو فراموش نہ کیا جائے۔ اگر چاروں مقامات کو سامنے رکھ لیں تو باطن بھی ضروری، ظاہر بھی ضروری، تزکیہ بھی ضروری، اور احکام پر عمل درآمد کرنا عمل کے میدان میں وہ بھی ضروری ہے۔ یہ پیکج اس طرح پورا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اور دعا بھی خلیل اللہ کی دعا ہے، دعا بھی ابراہیم خلیل اللہ کی، یعنی تلاوت آیات آپ کریں اور کروائیں آپ، اور ان کا تزکیہ کر دیں، وہ ظاہری نجاست ہو یا باطنی نجاست، اس سے آپ دور کر دیجئے۔ جب نجاست سے دور ہو گئے تو پھر کتاب و حکمت کی تعلیم دے دیجئے۔ اللہ اکبر۔ لیکن جو زکیہم ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں شامل، لیکن آپ نے بالکل وضاحت سے ایک ایک بات ہمیں سمجھا دی۔ اب یہاں 2 چھوٹے سے سوالات، پھر ہم کچھ بڑے سوالات چاہیں گے کہ آپ اس میں گفتگو فرمائیں۔ یہ کام رسول کا،
یعنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے لیے دعا مانگی جا رہی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولادیں، اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے انبیاء آتے چلے گئے، اور حضرت مسیح علیہ السلام آخری نبی بنی اسرائیل کے۔ اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں سوائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ فریضہ رسالت بلکہ فرائض رسالت، کیا یہ جو فرائض ہیں یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخصوص ہیں، یا ہر اس رسول سے کہ تلاوت آیات، تزکیہ، کتاب و حکمت کی تعلیم، کہ جس کو بھی آسمانی کتاب دی گئی؟ ایک فرق یہ کیا جائے گا کہ ضروری نہیں کہ ہر نبی کو کتاب عطا ہوئی ہو۔ بہت سے انبیاء آئے، ٹھیک ہے، کتاب نہ ملی، پچھلی کتاب جاری ہے، نئی شریعت نہیں ملی، پچھلی شریعت جاری ہے۔ یہ تو ضمنی ایک فرق والی بات آ گئی، لیکن کتاب الہی یا کلام الہی، اس کا پڑھ کر سنایا جانا، تلاوت، اور اس کا عملی نمونہ پیش کرنا، یہ پیغمبروں کی ذمہ داریاں ہیں۔ چاہے وہ نوح علیہ السلام تھے، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام تھے، چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے، کتاب بھی پیش کرنی ہے اور کتاب پر عمل درآمد کر کے بھی دکھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں، ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس مقصد سے کہ وہ اللہ کے اذن سے ان کی اطاعت کی جائے۔ تو پیغمبر اللہ کے احکام کا عملی نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو ان کے فرائض میں شامل تھا کہ احکام سکھائیں بھی لوگوں کو اور اس کا عملی نمونہ بھی پیش کریں۔ رہا تزکیہ، یہ تمام پیغمبروں کی بنیادی دعوت میں شامل ہے، سو مچ سو کہ موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں فرعون کے دربار میں۔ سورہ نازعات میں ہم پڑھتے ہیں، انتزکا، کیا تو چاہتا ہے کہ تیرا تزکیہ ہو جائے؟ تو تزکیے کا عمل یہ تو انسان کے اعتبار سے انسانوں کے لیے بنیادی معاملہ ہے جو رب کو مطلوب ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 76 میں، وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، یہ جنت بدلہ اس کے لیے جس نے تزکیہ اختیار کر لیا۔ تو تزکیے کا عمل انجام دینا یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی بھی ذمہ داری تھی۔ اطاعت الہی کا عملی نمونہ بننا یہ تمام رسولوں کے ذمہ تھا۔ اس معنی میں کہا جا سکتا ہے کہ ہاں، اللہ کا پیغام لوگوں کے سامنے واضح کرنا، اللہ کے پیغام کی عملی شکل لوگوں کو بتانا، لوگوں کا تزکیہ کرنے کی کوشش کرنا، یہ سارے پہلو، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دینا، یہ تمام انبیاء کا کہ جو کتاب کے ساتھ آئے، یہ ان کی ذمہ داری ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان پر لازم قرار دے دی ہے۔ بالکل کلیئر آپ نے بات کر دی۔ اب یہ کہ جو 4 فرائض ہیں، ذرا اس پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ جس طرح آپ نے بات فرمائی تھی کہ تلاوت کو الگ اور تعلیم کو الگ رکھا گیا ہے، اس سے پہلے میرا سوال اور سمپل ہے کہ جناب والا، یہ تلاوت آیات سے کیا مراد ہے؟ محض قرآن کریم کو پڑھ لینا یا قرآن کے پیچھے پیچھے چلنا؟ جی، اگر آپ کے سوال کا جواب ایک جملے میں دیا جائے تو دونوں مراد ہیں۔ دونوں مراد ہیں۔ پہلا مرحلہ قرآن کا یا اللہ کی کتاب کی آیات کا پڑھ کر سنانا ہی ہوگا۔ پہلا مرحلہ آیات کے پڑھ کر سنانے کا ہی ہوگا۔ البتہ دوسرا مرحلہ گننے میں دوسرا ہے، شمار کرنے میں دوسرا ہے، وہ اس کے ساتھ بلٹ ان ہے۔ کیا مطلب؟ ہم قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں، سورہ شمس اکثر ناظرین کو یاد ہوگی، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، سورج اور اس کی روشنی کی قسم، اور چاند کی اذا تلاہا، یہ تلا جو ہے تلاوت سے ہے، اور چاند کی قسم جبکہ وہ اس کے پیچھے پیچھے آئے، تو تلاوت کا لغوی مفہوم اصلاً تو ہے پیچھے پیچھے آنا۔ انگلش میں ہم کسی کو کہتے ہیں فالو می، میرے پیچھے پیچھے آؤ، عربی میں کہیں گے تل معی، میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ تو اصل تلاوت کیا ہے؟ قرآن ہمارا امام ہو اور ہم اس کے پیچھے پیچھے چلتے چلے جائیں۔ سبحان اللہ۔ تکمیل قرآن ہوتی ہے، مٹھائی بھی تقسیم ہو جاتی ہے، خوب ہار بھی پہنا دیے جاتے ہیں، اللہ قبول فرمائے، لیکن دعائیں کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وَجَعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً، اللہ اس قرآن حکیم کو ہمارے لیے امام بنا دے، نور بنا دے، ہدایت بنا دے، رحمت بنا دے۔ امام کیا ہوتا ہے؟ امام کہتے ہیں اللہ اکبر، میں کہتا ہوں اللہ اکبر۔ امام کہتے ہیں اللہ اکبر، رکوع میں چلا جاتا ہوں، رکوع میں۔ امام کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ، میں کہتا ہوں ربنا ولک الحمد یا ربنا لک الحمد۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں امام کے پیچھے چل رہا ہوں۔ امام کے جھکنے سے پہلے جھکتا نہیں،
کہتا ہے تو میں جھک جاتا ہوں، کہتا ہے تو میں کھڑا ہو جاتا ہوں، کہتا ہے میں سجدے میں چلے جاتا ہوں، کہتا ہے تو میں سجدے سے اٹھ جاتا ہوں، کہتا ہے سلام تو پھر میں نماز سے باہر آتا ہوں، کہتا ہے کہ اللہ اکبر تو میں شروع کر دیتا ہوں نماز کو۔ اگر یہ دعائیں ہم کر رہے ہیں ختم قرآن کی محافل میں یا تکمیل قرآن کے موقع پر، تو اللہ کے بندو دعا کا ترجمہ بھی تو کر لو، اے اللہ اس قرآن کو امام بنا دے۔ تو تلاوت وہ بھی ہے جو مطلق الفاظ پڑھتے ہیں، جس کی تلاوت کرنا جس کو کہا جاتا ہے، جس کو انگلش میں ریسیٹیشن آف دا قرآن کہا جاتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، یہ بھی فرائض نبوت میں داخل ہے۔ البتہ تلاوت کے مفہوم میں قرآن حکیم کی پیروی بلٹ ان موجود ہے۔ اور سبحان اللہ، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 121 ہے، البقرہ کی آیت 121 میں اللہ نے جینرک انداز میں بتایا الذین آتیناہم الکتاب یؤمنون بہ، جن کو ہم نے کتاب یتلون حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، جن کو ہم نے کتاب عطا کی ہے وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، وہی ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تلاوت کا حق ادا ہوگا تو واقعتاً کتاب پر ایمان ہے، اور تلاوت کا حق کیا ہے اور کتاب پر ایمان کیا ہے؟ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے قرآن کے حرام کردہ کو حرام نہ ٹھہرایا، جس نے قرآن کے حرام کردہ کو حرام نہ ٹھہرایا، اس کا قرآن پر ایمان نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن پر ایمان کیا ہے؟ قرآن کی اصل تلاوت کیا ہے؟ قرآن حکیم کے پیچھے پیچھے آنا۔ تو اس میں پڑھنا بھی شامل ہے اور اس میں پیچھے پیچھے آنا بھی شامل، یہ دونوں باتیں جوڑ کر بیان کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ قرآن کریم کے ختم پر ختم ہو رہے، ختم پر ختم ہو رہے، ختم اور پر تلاوت آیات ہو رہی ہیں، پتہ ہی نہیں کیا لکھا کافی ہے، اور معلوم نہیں قرآن کیا چاہتا ہے ہم سے۔ معلوم نہیں کہ قرآن کیا چاہتا ہے، کہ تلاوت ان آیات کو پڑھنا بھی ہے اور ان کے پیچھے پیچھے چلنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد یاد آیا آپ کی گفتگو کے ذیل میں، اللہ اکبر، کہ قرآن تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف؟ جی اللہ اکبر۔ یہ صحیح مسلم شریف کی روایت، القرآن حجت لک او علیک، تمہارے حق میں حجت ہوگا یا تمہارے خلاف حجت ہوگا، تمہارے لیے سفارش کرے گا یا تمہارے خلاف شکایت لے کر کھڑا ہو جائے گا۔ اور جب لفظ شکایت آیا تو یاد آئے کہ صرف قرآن کی شکایت نہیں ہوگی، صاحب قرآن کی بھی شکایت ہوگی۔ یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، جی یہ سورہ فرقان، جی کہ اے میرے رب، اور شکایت رب سے، یا رب ان قوم اتخذوا، اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ تلاوت آیات جیسے آپ نے بات فرمائی کہ وہ تکمیل قرآن کریم ہو رہا ہے، ہونا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن کیا تلاوت کے بعد اس کے پیچھے پیچھے چلا جا رہا ہے؟ کیا قرآن کریم کی پیروی ہو رہی ہے؟ قرآن کریم سے احکام لے کے خود پہ نافذ کیے جا رہے ہیں یا قولی اقرار اور عملی انکار؟ جی بجا یہ ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر 30۔ تو قرآن کی شکایت بھی، قرآن کی سفارش بھی، اور کون کر رہا ہے؟ جی اور قرآن کی اور حضور شکایت کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 میں۔ اور انیس صاحب ایک اور ہلا دینے والا مقامی میں چاہتا ہوں تاکہ بات پوری ہو جائے۔ قرآن کریم کی شکایت، صاحب قرآن علیہ السلام کی شکایت، اور قرآن کریم دینے والے رب کا غضب کن کے لیے ہے؟ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124، 125، 126۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمیٰ، جس سے میرے ذکر مراد قرآن حکیم سے منہ موڑا اس کی معیشت تنگ ہوگی۔ معیشت کا لفظ قرآن کہہ رہا ہے، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124۔ میرے قرآن کو جس نے اللہ فرماتا ہے چھوڑ دیا، میں اس کی معیشت کو تنگ کروں گا، اور ایسے شخص کو اللہ فرماتے ہیں اندھا بنا کر کھڑا کریں گے۔ قال رب لما حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا، وہ کہے گا اللہ تو نے مجھے اندھا بنا کر کھڑا کیا، میں تو خوب دیکھنے والا تھا، خوب آنکھیں تھی میرے پاس۔ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، اسی طرح میری آیات تمہارے سامنے آئیں، تم نے میری آیات کو فراموش کیا، آج میں تمہیں فراموش کر دوں گا۔ یہ ہے ٹیٹ فار ٹیٹ والی بات۔ You don't have time for my book, I have no mercy for you۔ تمہارے پاس میرے کلام کے لیے وقت نہیں ہے، میرے پاس تمہارے لیے میری رحمت میں سے کچھ نہیں ہے۔ قرآن کریم کی شکایت، رسول اللہ علیہ السلام کی شکایت، اور اللہ جو قرآن کریم عطا کرنے والا جس کا کلام ہے قرآن، اس کا غضب ہے ان لوگوں کے لیے جو قرآن حکیم کو فراموش کرتے ہیں۔ تو بجا فرمایا آپ نے، ہاں یہ وضاحت بھی ہو جائے، ہم قائل ہیں محض کوئی قرآن کی تلاوت کرے گا تب بھی ثواب پائے گا، یہ دوسری انتہا پر بھی ہم نہیں، کلیئرٹی ہو۔ لیکن یہ کیا کہ تلاوت ہو رہی اور ہمیں معلوم نہیں، دنیا کا ہر ٹیکسٹ ہم سمجھ کر پڑھتے ہیں،
دنیا کا ہر کلام ہم سمجھ کر پڑھتے ہیں، دنیا کی ہر کتاب ہم سمجھ کر پڑھتے ہیں، اللہ کا کلام رہے گا کہ جو اس قدر مظلوم اس کو ہم نے بنا رکھا ہے، ہمیں معلوم ہی نہ ہو کہ اس قرآن حکیم میں کیا لکھا، تو یاد رہے کہ تلاوت کے مفہوم میں بلٹن ہے قرآن حکیم کا فہم، قرآن حکیم کی انڈرسٹینڈنگ۔ کیوں؟ اصل تلاوت یہ بھی ہے کہ قرآن حکیم کو فالو کیا جائے، وہ تب ہوگا جب پتہ تو ہو قرآن کس بات کا حکم دے رہا ہے، قرآن کس بات سے ہمیں روک رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن کریم کی تلاوت اور وہ علم، اس علم کی تعلیم کہیں مسلم گلوب میں آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، شاذ معاملہ ہے، خال معاملہ ہے۔ ہمارے اس پیام صبح کے فورم پر آنے والے اکثر علماء، اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت دے، سلامتی کے ساتھ رکھے، آمین۔ جزائے خیر دے، سب سے گفتگو رہی، اور سب کا خیال یہ کہ شاید 1% آبادی ہماری ہوگی، شاید 1% آبادی ہماری ہوگی جی جس نے آج تک قرآن حکیم کا ترجمہ زندگی میں ایک مرتبہ مکمل پڑھا ہو، جی ہاں، شاید 1%۔ اور یہ ایک مرتبہ پڑھا جانے والا کلام تو نہیں، فجر میں قرآن، ظہر میں قرآن، عصر میں قرآن، مغرب میں قرآن، عشاء میں قرآن۔ عام حالات میں قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو نفل عمل ہے، بندہ نماز میں کھڑا ہو گیا تو قرآن کریم کی تلاوت کرنا فرض ہے، اور نماز فرض ہے، تو اللہ تو اتنا ہم پر لازم کرتا ہے قرآن حکیم کو، ہر چند گھنٹوں بعد فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، اتنا اللہ اس کو کمپلسری کرتا ہے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری 1% آبادی نے بمشکل ایک مرتبہ زندگی میں قرآن کا ترجمہ مکمل پڑھا ہوگا۔ اور اگلی بات ہے کہ ترجمہ کافی نہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ پر ابھی ہم بات کریں گے، ترجمہ کافی نہیں، تشریح کی ضرورت ہے، بار بار دہرائے جانے کی ضرورت ہے، الا ماشاءاللہ خال ایسی کو مثالیں نظر آئیں گی۔ مگر اگر ایز اے ہول امت کو دیکھیں تو حالت تو یہ ہے 1% لوگوں نے بمشکل آج تک ایک مرتبہ قرآن کریم کا ترجمہ پڑھا ہوگا۔ مایوسی کی ہم بات نہیں کرنا چاہ رہے، احساس ذمہ داری اور احساس زیاں بیدار کرنا چاہیں گے کہ اس طرف توجہ کرنے کی شدید ضرورت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جس طرح آپ نے بات فرمائی کہ دن میں 5 اوقات میں ہم جاتے ہی جاتے ہیں مسجد، قرآن کریم سے تعلق پیدا ہو ہی جاتا ہے، نماز کے دوران جو پڑھی جاتی ہیں آیات، تو جو تلاوت آیات ہو رہی ہیں وہ ہیں کیا؟ اکثر گفتگو اسی پروگرام میں ہوئی ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو الحم سے لے کر ولدالین تک کتنے لوگ ترجمہ، تفسیر جانتے ہیں کہ اللہ کیا فرما رہا ہے، اور اللہ کو مجھ سے کیا مطلوب ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ پڑھنا بہت آسان ہے لیکن مطلب تک پہنچنا بہت مشکل ہے، خود پر نافذ کرنا اور مشکل ہے۔ اللہ اکبر۔ اہدنا الصراط المستقیم کا معنی کیا ہے، اور کیا میں نے یہ اپنے اندر اونڈیل لی ہے؟ یہ آیات کیا معنی مفاہیم میرے اندر آئے ہیں یا نہیں، اور میں نے اپنا رخ اللہ کی طرف سیدھا کیا بھی ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر۔ کیونکہ وقت ذرا ختم ہو رہا ہے پروگرام کا ہمارا، ہم جلدی آگے بڑھتے ہیں، ہم تزکیے پہ آ جاتے ہیں۔ تزکیہ، پیوریفیکیشن آف سول، تزکیہ۔ اب میرے جو اندر سے میرے رذائل ہیں، میری جو خباثتیں ہیں وہ نکل جائیں، جو نجاستیں ہیں وہ میرا دین نکال دیتا ہے میرے اندر سے۔ اگر یہ تمام چیزیں نکل گئیں تو مجھ میں اور فرشتے میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ اللہ اکبر۔ دیکھیے، جو دل اور باطن کی آپ نے بات کی، قرآن حکیم کی ایک صفت یہ بیان ہوئی سورہ یونس کی آیت نمبر 57 میں، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ اے انسانو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے وعظ آ گیا۔ اچھا، وعظ کے لفظ کو ہم نے بڑا ہلکا لے رکھا ہے۔ وعظ کہتے ہیں ایسی بات کو جو دل کو نرم کر دے، دلوں میں سختی آ جاتی ہے، دل پتھروں سے زیادہ سخت ہو جاتے ہیں، قرآن کریم بتاتا ہے۔ حامل کتاب امت کے افراد کے دل پتھروں سے زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا ذکر قرآن سورۃ البقرہ ہی میں کرتا، آیت نمبر 74 میں۔ تو یہ دلوں کے امراض کی شفا ہے قرآن حکیم، اس کو اتارو۔ ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہ لفظ انڈیلنا استعمال کیا تھا ایک اور مفہوم میں، اتارو اس کو، تو یہ تمہارے دل کو پاک اور صاف کرے گا۔ اسی دل میں اگر تکبر ہوتا ہے تو بندہ ابو جہل بنتا ہے، حق سے جانتے بوجھتے دور ہوتا ہے۔ اسی دل میں حسد ہوتا ہے تو یہود کے علماء کی طرح وہ ہدایت سے محروم ہوتا ہے بندہ۔ اسی دل میں تعصب ہوتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل سے نبوت لے کر بنی اسماعیل میں کیوں دے دی گئی، تو ہدایت سے بندے دور ہو جاتے ہیں، اینڈ سو آن۔ ان باطنی بیماریوں کا علاج ضروری ہے، البتہ
آپ کی بات کو مزید آگے بڑھانے کے ساتھ ساتھ ایک مثال سے تزکیے کے عمل کو اگر ہم جان لیں، تزکیے کا عمل کیا ہے؟ ایک ہم گملہ لیتے ہیں، اس میں کوپر لگاتے ہیں، ایک چھوٹا سا پودا اگانا چاہتے ہیں، تو اس پودے کو اگانے کے لیے ہمیں کھاد بھی چاہیے، ہمیں اس کو پانی بھی دینا ہے، اس کو دھوپ بھی دینی ہے، اور کچھ چیزیں جو اس کی غذا کے لیے بڑھوتری کے لیے ضروری ہیں وہ فراہم کرنا، اور جو چیزیں اس کی نشو و نما میں رکاوٹ بنتی ہیں، مثال کے طور پہ کیڑے لگ جاتے ہیں اور پیلے پتے نکل آتے ہیں، جھاڑیاں سے اگاتی ہیں، یہ سارا عمل ہٹانے کا، یہ دونوں تزکیے کا عمل ہے۔ کیا مطلب؟ اس پودے کو پروان چڑھانے، نشو و نما دینے کے لیے جو شے ضروری ہے اس کو فراہم کی جائے، اور جو اس کی نشو و نما میں رکاوٹ ڈالنے والی چیزیں ہیں ان کو دور کیا جائے۔ بندے کا حاصل کیا ہے زندگی کا؟ وہ راضی ہو کر کہہ دے فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتی۔ اللہ کو پا لے یہ بندہ اور اللہ کو راضی کر لے، یہ بندے کے مقصود میں شامل ہے۔ اس مقصود کے حصول میں جو شے معاونت فراہم کرے وہ ایمان ہے، وہ اعمال صالحہ ہیں، وہ اطاعت گزاری کی روش ہے، وہ اطاعت و اتباع کی روش ہے، وہ سب فراہم کیا جائے۔ اور اس ترقی میں، اس نشو و نما میں جو شے رکاوٹ ہے، معصیت ہے، گناہ ہے، حرام ہے، نافرمانی کے کام ہیں، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے احکامات کی خلاف ورزی ہے، ان ساری چیزوں سے اس نفس کو بچانا، یہ بنیادی طور پر تزکیے کا عمل ہے۔ اب جو سوال ایک آ رہا ہے کہ اگر یہ تزکیہ میسر آ جائے تو پھر انسان و فرشتے میں فرق کیا ہوگا؟ پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے نیکی اور بدی دونوں کا شعور بھی دیا اور دونوں کا اختیار بھی دیا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور آگے کیا ہے؟ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ اللہ نے فجور کی صلاحیت بھی رکھی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نیکی کی صلاحیت بھی رکھی۔ فرشتوں کے بارے میں ایک رائے یہ ہے کہ ان کو بدی کی صلاحیت نہیں دی گئی، ایک رائے یہ بھی بیان کی گئی ہے ان کو اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا وہ مشاہدہ حاصل ہے کہ ان کے ہاں تصور ہی نہیں کہ وہ نافرمانی کا سوچ بھی سکیں۔ سورہ تحریم میں آتا ہے نا آیت نمبر 6 میں، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ نے جو انہیں حکم دیا اس کی نافرمانی نہیں کرتے، وہی کچھ کرتے جو ان کو حکم اللہ کی طرف سے عطا ہوا۔ حضرت انسان کا معاملہ یہ ہے اس کے ساتھ نفس بھی لگا دیا گیا، اس کے ساتھ ایک دشمن شیطان بھی لگا دیا گیا، اس کو نیکی بدی کا شعور بھی بنیادی دیا، تکمیل پیغمبر کی تعلیم سے ہوتی، نیکی بدی کا بنیادی شعور بھی دیا گیا اور نیکی اور بدی کرنے کا اختیار بھی دیا گیا۔ اب یہ بندہ تزکیے کے عمل سے گزرتا ہے اور اپنی بدی کو کنٹرول اور کم اور ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی نیکی کو پروان چڑھانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس مقام پر بھی پہنچتے ہیں کہ پھر فرشتوں کو حضرت انسان کے سامنے، آدم علیہ السلام کے سامنے جھکایا بھی گیا ہے۔ شرف انسانیت میں یہ بھی شامل کہ روح میں سے کچھ پھونکا گیا، شرف انسانیت میں یہ بھی شامل کہ خلافت عطا کی گئی، اور شرف انسانیت میں یہ بھی شامل کہ گناہ کی صلاحیت ہونے کے باوجود بندہ رکتا اور بچتا اور کنٹرول کرتا ہے اور خیر میں اور بھلائی میں آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ مقام پاتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے بھی فرشتوں سے کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، اے میرے فرشتوں بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور شرف میں انسانیت کے یہ بھی کہ اللہ نے اسے اپنا نائب بنایا، اور شرف میں یہ بھی شامل جو اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے انسان کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ جی، خلقت بیدی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو کون سا مقام ہے ہمارا، اور اس مقام کے حصول کے لیے کیا تزکیہ ناگزیر ہے؟ جی، اس کے بغیر گزارا نہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تو کہا ثم رددناہ اسفل سافلین، آگے کیا کہا؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون۔ انسان کو بہترین شکل و صورت و ڈھانچے میں بنایا، پھر اس کو پستی کی انتہا پر پہنچا دیا، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ تو اگر عروج چاہتے ہو تو ایمان کی مشقت، یعنی ایمان کے تقاضوں کی مشقت سے گزرنا ہوگا، اور یہ محنت تزکیے کی کرنی ہوگی۔ اس کو مختلف پیرایوں میں قرآن بیان کرتا ہے، کبھی آمنوا وعملوا الصالحات کہتا ہے، کبھی آمنوا وجاہدوا کہتا ہے، کبھی آمنوا اور انفقوا انفاق کہتا ہے۔ ایک ہی پھول ہے، اس کی بہت سارے انداز ہیں جو اللہ تعالیٰ ایک ہی مضمون مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ تو وہ تزکیے کا عمل، اس کے بغیر تو جنت نہیں ملتی۔
میں نے عرض کیا بھی سورہ طٰہٰ آیت نمبر 76 ہے وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، یہ جنت اس کے لیے جس نے تزکیہ کر لیا۔ ابھی سورہ شمس کا ذکر آیا قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا، فلاح تو اس نے پائی جس نے نفس کا تزکیہ کر لیا، وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا، برباد وہ ہو گیا جس نے اس نفس کو جو ہے وہ روند ڈالا۔ مراد ہے کہ اس کی پاکیزگی کا پہلو اختیار نہ کیا اور اس کو گناہوں میں لگا کر آلودہ کر کے برباد کر ڈالا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو تزکیے کے بغیر فلاح حاصل نہیں کی جا سکتی، خواہ وہ فلاح فرد کی ہو یا ریاست کی جی جی یا معاشرے کی۔ جی تو معاشرے میں یعنی علم کا تزکیہ، جی معیشت کا تزکیہ، معاشرت کا تزکیہ، سیاست کا تزکیہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو تمام تزکیے دین کو ہم سے مطلوب ہیں۔ اب دیکھیے بہت پیاری بات آ گئی، ابھی تھوڑی دیر قبل تک ہم باطن کی بات کر رہے تھے، اور باطن درست ہوگا تو آگے معاملہ درست ہوگا۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جسم میں ایک عضو ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلو واذا فسدت فسد الجسد کلو الا ہی وہی القلب۔ اس وجود میں ایک لوتھڑا ہے، ایک حصہ ہے، اگر وہ صحیح رہے گا تو سارا جسم صحیح رہے گا، اگر اس میں فساد مچ جائے گا سارے جسم میں فساد مچ جائے گا۔ تو باطن کا تزکیہ لازم، دیکھیں کیا اچھی بات آپ کی طرف سے آئی۔ اب ظاہر کا تزکیہ بھی ہوگا، عقل کا تزکیہ بھی ہوگا، زبان کا تزکیہ بھی ہوگا، آنکھ کا تزکیہ بھی ہوگا، ان اعضاء جسمانی کا تزکیہ بھی ہوگا، اور گفتگو کا تزکیہ بھی ہوگا، اعمال کا تزکیہ بھی ہوگا۔ پھر جو آپ نے پوری لسٹ بیان کی، گھر کا تزکیہ، معاشرے کا تزکیہ، ماحول کا تزکیہ، معیشت کا تزکیہ، سیاست کا، ریاست کا تزکیہ، یہ سارے تزکیے ضروری ہیں۔ یہ کیسے ہوں گے؟ عرض کرتے ہیں، آج ہم کون سی آیت کا مطالعہ کر رہے ہیں؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 129۔ یہ نقطہ بھی واضح ہو گیا کہ رسالت کی بنیادی پیغمبر کی بنیادی ذمہ داریاں ہیں، تو تزکیے کا عمل کوئی ہلکی بات نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ پیغمبروں کی بنیادی ذمہ داری، اور اتنا کہ موسیٰ علیہ السلام دربار فرعون میں کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں تو چاہتے ہیں کہ تیرا تزکیہ ہو جائے، اتنی اعلیٰ بات ہے یہ۔ اور کیسے ہوگا؟ سبحان اللہ، جس رب نے اس مقام پر اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے ذیل میں اپنے حبیب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے فرائض کا تذکرہ فرمایا، وہی مقام بتا رہا ہے کہ تزکیہ قرآن کے ذریعے ہوگا اور صاحب قرآن کے اسوہ کے ذریعے سے ہوگا۔ کیوں؟ وہ یتلو علیہم آیاتہ، وہ ویزکین، بقیہ 3 مقامات از کر رہا ہوں، وہ ہیں جو یتلو علیہم آیاتہ، تلاوت آیات فرماتے ہیں، ویزکیہم، اور تزکیہ فرماتے ہیں، ویعلمہم الکتاب، کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، اور والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو کتاب کو بائی پاس کر کے اور صاحب کتاب کو بائی پاس کر کے کوئی تزکیہ کرنے چلا ہے تو وہ حماقت میں مبتلا ہوگا۔ تزکیہ ہوگا کتاب کے ذریعے سے، اور تزکیہ ہوگا صاحب کتاب کے اسوہ کے ذریعے سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور تزکیے سے پہلے تلاوت آیات ضروری ہیں۔ جی، اس کو بھی ایک اور انداز سے لے لیں کہ اور تلاوت کس کی ہو رہی ہے؟ اس قرآن حکیم کی۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، اللہ اکبر۔ اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اس نقطے پر کلام کرتے تھے کہ حضور جب کھڑے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم غفلت کے ماروں کو بیدار کرنے کے لیے، جگانے کے لیے، تو اول جو صورتیں آئیں وہ مکی صورتیں، آخری پاروں والی، عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، کس بارے میں بحث کر رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں؟ عظیم خبر کے بارے میں۔ اِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، آسمان پھٹ جائے گا، ستارے جھڑ پڑیں گے، قبریں کھول دی جائیں گی، اور جو ہے وہ سمندر ابل پڑیں گے۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سارے کے سارے خسارے کے اندر ہیں، ڈراوا قرآن کا، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ تو افراد کی اصلاح کے لیے پہلے تو غفلت سے بیدار کرنا پڑے گا، اور یہ قرآن تو وہ کلام ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ اللہ کی خشیت سے دب جاتا، پھٹ جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو ہاں، غافلوں کو، غفلت کے ماروں کو جگانے کے لیے
زوردار کلام کی ضرورت ہے، اور یہ کلام تو وہ ہے جو پہاڑوں کو ہلا دینے والا کلام ہے۔ تو تزکیے کے قبل یا تزکیے سے قبل کہہ لیجئے تلاوت ضروری ہے۔ البتہ ہم یہ کہیں گے شمار میں یہ 2 3 4 باتیں ہو گئیں، جی ہاں، شمار میں 4 باتیں ہو گئیں، لیکن چلنے میں ساتھ ساتھ چلیں گی، تلاوت کا عمل بھی جاری رہے گا۔ امت میں نئے افراد بھی تو آئیں گے، بچے بھی تو بڑے ہوں گے، جوان بھی تو جوانی سے آگے جائیں گے، تو تلاوت کا عمل بھی چلے گا، تزکیے کا عمل بھی چلے گا، تعلیم کتاب احکام کی تعلیم کا عمل بھی چلے گا، اور حکمتوں کے بیان کا سلسلہ بھی جاری رہے گا، اور اللہ سے ہدایت لینے کا سلسلہ بھی مسلسل چلتا رہے گا، کیونکہ ہدایت اللہ سے مانگنا ایک مسلسل عمل ہے۔ جی، اہدنا الصراط المستقیم، جزاک اللہ خیر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لیکن تلاوت آیات ہوتی رہے گی۔ جی، تزکیہ یہ نہیں کہ تزکیہ ایک دفعہ ہو گیا اور ختم ہو گئی بات، لیکن اس پر بہت ساری گفتگو ہو گئی، ایک مسلسل عمل ہے، اور زندگی کے آخری سانس تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اب یہ ہے تلاوت آیات ہو گئیں، تزکیہ ہو گیا، محض گھر میں نہیں بیٹھنا، اب یہ باہر نکلے گی بات، اللہ اکبر، علم حاصل کیا جائے گا۔ ذرا العلم ذرا اس کو بھی واضح کر دیجئے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جس کے پاس علم ہے وہ، جس کے پاس علم نہیں ہے وہ، دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ قرآن فرما رہا ہے، اقبال فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ دنیا کے ہر علم کو مسلمان کیا جائے، یہ تسخیر کائنات، علم کا حصول۔ لیکن تسخیر کائنات تو ہو گئی، لیکن تلاوت آیات اور تزکیہ نہیں ہوا، تو ایسے علم کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر یہ علم کی سرحدیں حکمت سے کب ملتی ہیں؟ ماشاءاللہ، یہ تو سوالات کا ایک پورا گلدستہ ہے جو آپ نے تو سجا اس کو کنکلوڈ فرما دیجئے، اور اس کو کیونکہ آخری منٹ سے ٹھیک ہے۔ آپ کو ارشاد۔ دیکھیے، تلاوت الگ عمل ہے انیس صاحب، اور تعلیم الگ عمل ہے۔ جی ہاں، اسی سے سنت کی اہمیت کو جان لیں۔ اللہ کے پیغمبر نے صرف قرآن سنایا نہیں ہے، اللہ کے رسول نے قرآن کی تشریح بھی فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو تلاوت ایک الگ عمل ہے مستقل، اور تعلیم ایک مستقل عمل ہے۔ اچھا، کتاب سے مراد کیا ہے؟ کتبہ کتبہ، یہ لفظ قرآن میں احکام کے لیے بھی آتا ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 183، کتبہ علیکم الصیام، تم پر صیام روزہ رکھنا فرض کیا گیا۔ تو احکام کے مجموعے کو بھی کتاب کہا جاتا ہے۔ تو پیغمبر نے کتاب فقط پہنچائی نہیں، پیغمبر نے تشریح بھی فرمائی ہے، اور پیغمبر نے عمل اور احکام کا عملی نمونہ بھی سامنے پیش کیا۔ اگر کتاب نے کہا اقیموا الصلاۃ، تو پیغمبر نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے ادا کرو جیسے مجھے ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو۔ ایک تلاوت الگ عمل ہے، تعلیم الگ عمل ہے، اور وہ تلاوت جس پیغمبر نے کی، جس رب نے ان کو کلام دیا، اس رب نے بیان بھی دیا۔ ثم ان علینا بیانہ، سورہ قیامہ میں آتے کہ اس قرآن کا بیان بھی اللہ کہتے ہیں ہمارے ذمے، مگر ہم تک قرآن زبان رسول سے پہنچا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تک قرآن کا بیان و تشریح بھی زبان رسول سے پہنچی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سنت کی اہمیت کا پہلو۔ اگلی بات کیا اچھی بات آئی کہ لے کر بیٹھ نہیں جانا، آگے تعلیم کا عمل بھی ہوگا۔ جیسے تزکیہ ذات تک محدود نہیں ہوگا، ماحول میں تزکیہ ہوگا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، جی وہی نازل ہو رہی ہیں یہ آیات۔ جی اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرا میں نظر نہیں آتے، جی ماحول میں نظر آتے ہیں، ماحول میں نظر اور آتے قرآن ہیں۔ قم کہتا تو کھڑے نظر آتے ہیں 23 برس تک۔ محمد مصطفیٰ علیہ السلام، قم اللیل بھی ہے، رات کا قیام، اور قم فانذر وربک فکبر، تو رب کی بڑائی کا بول بالا کرنا، اور رب کے احکام کو صرف بیان نہ کرنا، ان کی اقامت ہو، ان کا نفاذ ہو۔ 23 برس تک کھڑے دکھائی دیتے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کیا اچھا حوالہ آپ نے دے دیا جو آپ کے ان گلدستے والے سوالات کا بڑا قیمتی جواب ہے۔ اقرا پڑھو، دنیا کا ہر علم حاصل کر لو، لیکن بسمی ربک، رب کے نام کے ساتھ اس کو جوڑو۔ جب رب کی وحی کے تابع رکھو گے تو یہ علوم ہو، فنون ہو، ریسرچ ہو، یہ سب کچھ نافع ہوگی انسانیت کے لیے۔ اور رب کا نام ہٹا دو گے تو علم کے پہاڑ نظر آئیں گے، مگر وہ انسانیت کے لیے نفع کا باعث بن نہ سکیں گے۔
حکمت کا ایک مفہوم بزرگوں نے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سنت بیان کیا ہے، یہ بات بھی درست ہے، سورہ احزاب کی ایک آیت سے یہ بات انفر بھی ہوتی ہے، اور حکمت شعور کی پختگی کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو قرآن حکیم احکام بھی بیان کرتا ہے اور احکام میں جو حکمتیں ہیں وہ بھی بیان کرتا ہے۔ نماز کیوں فرض کی جا رہی ہے؟ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 14، لِذِکْرِی، نماز میری یاد کے لیے قائم کرو، ہر چند گھنٹوں بعد یاد الہی، اور یاد رہے میں بندہ ہوں، مجھے بندگی کرنی۔ روزہ کس لیے دیا گیا؟ البقرہ آیت 183، لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے۔ تو حکمت بھرے احکام بھی عطا ہوئے۔ سورہ بنی اسرائیل میں وہ جو 10 کمانڈمنٹس کا قرآنک ورژن ہے، ان آیات کے آخر میں 30 سے 34 رکوع کے آخر میں قرآن پاک کہتا ہے یہ اللہ کے نبی، یہ اللہ نے حکمت کی باتوں میں سے آپ کو عطا فرمایا۔ تو حکمت قرآن میں بھی ہے، اور حکمت احکام کی بھی حکمت ہوا کرتی ہے۔ شعور پختہ ہوتا ہے، بندہ ایک عمل کرتا چلا آیا، اب اس کو اس کی حکمتیں بھی سمجھ میں آتی ہیں۔ البتہ ساری سمجھ میں آ جائیں ضروری نہیں، جتنا سمجھ میں آ جائے اللہ کا شکر ادا کریں گے اور دل جمعی کے ساتھ عمل میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ دوبارہ عرض کر دوں، تلاوت، تزکیہ، تعلیم اور حکمت، یہ گننے میں 4 اعمال ہیں یا 4 سٹیپس کہہ سکتے ہیں، لیکن چلنے میں ساتھ ساتھ چلیں گے، اور بندہ جب ایمان کی آبیاری پائے گا تو عبادت میں اور اعمال میں مضبوطی بھی پائے گا، اور اس پر احکام کی حکمتیں بھی آشکارا ہوتی چلی جائیں گی، اور وہ اور حسن کے ساتھ بندگی میں آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ معنی اور مفہوم آپ نے بالکل واضح کر دیا۔ اب وہ ٹو ڈوز، کرنے کے کام، یہ بہت اچھی گفتگو، زبردست گفتگو، اور یہ ایمان افروز گفتگو آپ نے عطا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ محض گفتگو سنوانا نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ عمل کروانا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ جو میرا کلام ہے، اس کلام کو کس انداز سے لیا گیا ہے، اور پھر اس کلام کو کس طرح آگے پھیلایا گیا ہے۔ یعنی آگے پھیلایا جانے سے مراد یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رسول، اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو میں نے آپ پر نازل کیا ہے اس کا ابلاغ کر دیجئے، پہنچا دیجئے۔ اب یہ ذمہ داری ہماری ہے۔ ختم نبوت ہو گئی، کار نبوت باقی ہے۔ تو یہ تلاوت آیات، یہ تزکیہ، اور تزکیہ نفس کا تزکیہ ہو، معاشرت کا، معیشت کا، سیاست کا، اخلاقیات کا، خیالات کا، یہ تمام سلسلے آپ نے بالکل واضح کر دیے۔ علم و حکمت، اب ہمارے پاس قرآن کریم موجود، ہمارے پاس اسوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود، پھر یہ پامالی، پھر یہ بدحالی، پھر یہ ذلت، پھر یہ رسوائی، جو پورا جو مسلم گلوب ہے ہم دیکھتے ہیں، نگاہ ڈالتے ہیں تو یعنی کوئی پرسان حال نہیں ہے ہمارا۔ وہ ڈاکٹر اسرار صاحب ایک شعر پڑھا کرتے تھے بہت زور سے، کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اور وہ یہ بھی فرماتے تھے ڈاکٹر اسرار صاحب کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، یعنی قرآن کے ساتھ رہ کر عزت کے ساتھ رہا جاتا ہے، اور جب قرآن کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو رسوا ہو جاتی ہے امت۔ ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ دل کی بات عرض کرتا ہوں، باٹم لائن میں یہی شعر سنانا چاہ رہا تھا جو آپ نے سنایا، کیونکہ ہماری سورس یہ قرآن ہے نا۔ اقبال کہتا ہے میری سورس بھی قرآن ہے نا، اور اقبال کی سورس محمد مصطفیٰ بھی ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کہتا ہے اس قرآن کی بدولت قوموں کو عروج دے گا، اور ترک کر دینے کی وجہ سے ذلیل و رسوا کر دے گا۔ تو باٹم لائن، ہم ذلیل کیوں ہیں آج؟ مانے ہم ذلیل ہیں، رسوا ہیں آج، کیوں؟ قرآن حکیم کو ترک کر دینے کی وجہ سے۔ ہم نے بات کر لی اللہ کا غضب، اللہ کے پیغمبر کی شکایت، قرآن حکیم کی شکایت، کن کے لیے؟ قرآن کو فراموش کرنے والوں کے لیے۔ اللہ ہمیں معاف کرے۔ اس فورم سے برسوں سے ہم پیغام دے رہے ہیں، 3 آیات 5 آیات شروع کریں خدا کے واسطے، اپنے گھر میں قرآن کی تعلیم کو عام کریں، اپنے کلیکٹیو ماحول کے اندر قرآن کی طرف آنے کی کوشش کریں، اور اہدنا الصراط المستقیم صرف یہاں سے نہ مانگیں،
ادھر سے مانگیں، کیونکہ میں جنت میں داخل تک ہدایت کا محتاج ہوں۔ اپنی کوتاہیوں پر آج ہم دنیا جہاں کا ٹیکسٹ پڑھ رہے ہیں، دنیا جہاں کا کانٹینٹ ہماری اسکرین پر موجود ہے، نہیں ہے تو اللہ کے کلام کے لیے وقت ہمارے پاس نہیں۔ ہمارے بچے جرمن سیکھ رہے ہیں، چائنیز سیکھ رہے ہیں، جیپنیز سیکھ رہے ہیں، کورین لینگویج سیکھ رہے ہیں، کیا کیا سیکھ رہے ہیں۔ ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ اللہ نہیں پوچھے گا تم نے میری زبان کو کیوں نہیں سیکھا، میرے کلام کو سمجھنے کی تم نے کوشش نہ کی۔ ڈرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے۔ موت آ سکتی ہے، 30 برس والے کو بھی آتی ہے، 60 والے کو بھی آتی ہے، 10 برس والے کو بھی آتی ہے۔ کیا منہ لے کے جائیں گے اللہ کے سامنے؟ اگر قرآن شکایت دے کر کھڑا ہو گیا اور صاحب قرآن شکایت دے کر کھڑے ہو گئے، کیا منہ ہوگا ہمارا؟ اللہ اکبر۔ جن کی شفاعت کی امید رکھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اگر وہ شکایت دے کر کھڑے ہو گئے اور اللہ اپنا غضب فرما دے، جاؤ تمہیں اندھا بنا کر کھڑا کروں گا، تم نے میرے کلام کو چھوڑ دیا، خدا را خوف رکھیں اس چیز کا، پازیٹیو بات کی طرف آئیں۔ 3 آیات 5 آیات سے شروع کریں۔ 15 منٹ کا ایک مدرسہ گھر میں بنا لیں روز بس اس کا اہتمام کریں، اور پھر برکتیں دیکھیں اس کی، خدا پھر اس کی برکتیں کہ قرآن کریم کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اور گھر میں وہ جیسا آپ نے کہا نا کہ ان کی پھر برکتیں دیکھیں، تو برکتوں کا نزول، تو اس برکتوں کے نزول کے لیے، رحمتوں کے حصول کے لیے مستحق بننا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جبری ہدایت نہیں دیتا۔ اور الرحمن علم القرآن، تو رحمت چاہتے ہو تو قرآن کی طرف آؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شیخ صاحب، جزاک اللہ، وقت یہاں مکمل ہو رہا ہے ہمارے پروگرام کا۔ جزاک اللہ۔ آپ کا بہت شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، اپنے علماء کے ہم ہمیشہ شکر گزار رہتے ہیں۔ قرآن کریم کی مختلف آیات روزانہ گفتگو میں آتی ہیں، ہمارے معزز علماء ان تمام آیات پر گفتگو فرماتے ہیں اور عہد سے جوڑتے ہیں کہ قرآن کریم کس طرح رحمت ہے، کس طرح شفا ہے، اور کس طرح قوت ہے ہمارے لیے۔ ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے۔ پروگرام کا اختتام ہو رہا ہے کوئز۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ نماز عید میں کتنی زائد تکبیریں ہوتی ہیں؟ درست جواب 6۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ قرآن کریم کی کس صورت میں بیان کیا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ سورہ بقرہ میں یا سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یا سورہ فتح میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092234300980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ شیخ صاحب ایک پرچی نکال کر اعلان فرما رہے ہیں، آج کے ونر کے نام کا اعلان کریں گے آپ؟ محمد عمران صاحب ہیں اسلام آباد سے۔ محمد عمران صاحب اسلام آباد سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے بذریعہ کوریئر۔ آپ کو بہت مبارک ہو۔ اور خواتین و حضرات، پروگرام کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور یہ حکیمانہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ انسان دکھ نہیں دیتے، انسان سے وابستہ امیدیں دکھ دیتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ انسان دکھ نہیں دیتے، انسان سے وابستہ امیدیں دکھ دیتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔